न्यूज़ रिफ्लेक्शन के नाज़रीन को मेरा सलाम। मैं हूं मलिक सईद अमान और मैं कवर करता हूं पार्लियामेंट और यहां पे रिपोर्टिंग करता हूं। मेरे साथ अली शेर साहब मौजूद हैं जो डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं बोल न्यूज़ के, और इनकी भी जो मेन बीट है वो पार्लियामेंट है और ये पार्लिमानी अमूर को बड़े अच्छी तरीके से कवर करते हैं और जानते हैं, क्योंकि आज का दिन पार्लियामेंट के हवाले से इंतहाई अहम दिन था जिसमें तारीखी जो वाक़यात रोनमा हुए। उनमें एक जो है हुकूमत की जानिब से आज मनी बिल जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया गया और वहाँ से जो है वो मज़ीद तजावीज़ के लिए कमेटियों के सपोर्ट कर दिया गया। इसके अलावा आज सेनेट में हुकूमत ने एक बड़ी अच्छी चाल चली जिसमें उन्होंने जो है पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक करारदाद जो कि एहसास डिजिटल राशन प्रोग्राम से मुतलिक थी मुस्तरद की, जिस पर PTI के अरकान जो है वो ईमान से वाकआउट कर गए। उनकी गैर मौजूदगी में हुकूमत ने अचानक जो है वो पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात करवाने की करारदाद मंजूर कराई। वो नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बेदंजो ने जो है वो करारदाद पेश की और जिसे जो है वो मंजूर कर लिया गया। ताहम बाद में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि मैंने इसकी मुखालफत की है, आपने इसको मुतफ़िक़ा तौर पे कहा गया, जिस पर चेयरमैन सेनेट की जानिब से दोबारा रूलिंग दे दी कि ये करारदाद अक्सरियत राय से मंजूर हुई। इसके अलावा आज जो है सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो आज पार्लियामेंट हाउस में आए। हम इनसे जानेंगे। जी अली शेर साहब, हमें थोड़ा सा आप बताइएगा कि आज गोल्डन जुबली की तकरीबात थी जिसमें मुख्तलिफ लीडरशिप आई, तो वहाँ पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी आए, तो आज का क्या माहौल था और ओवरऑल क्या आप इसको क्या मैसेज देख सकते हैं, आवाम के लिए क्या मैसेज है और आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे जो आज की सूरत हाल हुई? देखिए मलिक साहब, अगर मैं कहूँ कि आज का दिन जो है वो बहुत ही अफसोसनाक था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वजह उसकी यह है कि हम 2002 से लेके असम्बली कवर कर रहे हैं और उसमें ये जो है वो 5वीं 6ठी हुकूमत जो है वो हमारे हाथों से गुजर रही है। हाथों से गुजरने से मुराद कि हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो रिपोर्ट करते करते इस तरह का दिन भी आना था पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में कि जिस पे क्या कहा जाए। कहने को तो आज दस्तूर के जो दिन है, यानी दस्तूर पाकिस्तान 10 अप्रैल 1973 को मंजूर हुआ, तो वो मंजूर होने के दिन की मुनासबत से कौमी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। लेकिन अफसोस कि आज दस्तूर पाकिस्तान की शान बुलंद करने की बजाय दस्तूर पाकिस्तान जो है उसको ही नीचा दिखा दिया गया। मतलब आज वो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो लाया गया और उसको जॉइंट सेशन ने मंजूर किया। कौमी असम्बली में आज तक ये नहीं हुआ, जब से पार्लियामेंट बनी है आज तक ये नहीं हुआ। हमेशा ये कहा जाता है, आप भी मौजूद होते हैं जब हम बजट कवर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम भी और अरकान भी हुकूमत भी एक एक बंदा गिन रहे होते हैं कि जी अगर एक बंदा कम हो गया और हुकूमत को किसी एक जो तरमीम है, तरमीम बजट नहीं, सिर्फ एक तरमीम के ऊपर भी अगर शिकस्त हो गई तो वो हुकूमत की बहुत बड़ी शिकस्त होगी। और 2-4 मरतबा छोटी मोटी उस पर हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़ी खबर थी कि हुकूमत को ये शिकस्त होगी। अली शेर साहब, शिकस्त होना एक तरफ है, जहाँ तक मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैंने बजट के हवाले से पढ़ा है, मुझे यही बताया गया कि जो कंसोलिडेटेड फंड में आते हैं अदारे, उनका बजट कभी भी पार्लियामेंट से उन्होंने बहस नहीं करवाई और हमेशा मंजूर करवाया गया है, क्योंकि ये तासुर ना जाए कि पार्लियामेंट असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज तो इन्होंने वो बिल एक ला किया, उसके बाद जो है वो कमेटियों के सपोर्ट कर दिया कि कमेटी में उनकी तजावीज़ जो है वो दीजिए। ये क्या हो रहा है? मलिक साहब, इसाक डार साहब ने जब ये बिल पेश किया इलेक्शन के हवाले से कि 2 सूबों में इलेक्शन करवाने के हवाले से, और फिर साथ ये भी लफ्ज़ कहे कि अब हमने पार्लिमान के सामने रख दिया ये मामला, अब वो इसको मंजूर करे या ना करे, इसको कहते हैं एडी तो पोड़ी। मतलब ये बिल किस तरह से किस लिए लाया गया है वो किसको नहीं पता। मैं तो 3-4 दिन पहले खबर दे चुका था इस बात पे कि ये बिल लाया जा रहा है और मुझे बड़े सीनियर लोग जो है वो ये बात कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत अपने ही खिलाफ खुद ही बिल लाए और उसको नामंजूर करा दे महज इलेक्शन से बचने के लिए। ये कैसे हो सकता है? आज देख लें, हो गया, अभी मंजूरी बाकी है ना, अब तो जाएगा प्रोसेस में, कमेटी से हो के वापस आ जाएगा। लेकिन ये तो इतना बड़ा मजाक हुआ है और मैं समझता हूँ कि आज की अगर इसका ये चीज़ तो अपनी जगह पे, मतलब उसका तल्लक है अखलाकियात से, कानूनी तौर पे कुछ नहीं है। अखलाकी तौर पे अगर ये बिल जब जुमेरात को या जब भी, प्लान तो ये हो रहा है कि जब तक 10 दिन पूरे नहीं होते उस वक्त तक ये इस बिल को मंजूर नहीं करेंगे, ताकि आगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनसे वो अख्तियारात लिए जा चुके हूँ जब तक ये बिल मंजूर हो, ताकि इसको स्ट्राइक डाउन ना किया जा सके। और वहाँ पे भी एक तरमीम लाई गई है कि 3 रुकनी जो बेंच है वो इजलास बुलाने का, जजेस कमेटी यानी
وہ اجلاس بلانے کا اختیار رکھے گی، اس میں سے 2 جو بھی بلا لیں، مطلب چیف جسٹس کا اختیار وہ بھی ختم، آگے بینچ بنانے کا بھی ختم۔ اب عدلیہ اور پارلیمان جس طرح سے آمنے سامنے آئے ہیں، اس سے زیادہ کتنا افسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور آج کی اگر میں کہوں کہ جو ٹاپ سٹوری ہے اس سارے معاملے کی، جو اگر ٹاپ سٹوری ہے، وہ سچی بات ہے کہ وہ آپ کو یاد ہے خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اور جب مڑ کے واپسی انہی خواجہ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے۔ بالکل سیم یہی کام آج قومی اسمبلی اور جوائنٹ سیشن میں تھا کہ اخلاقی طور پہ بجٹ میں شکست اور اس کی طرف جانے کا جو چیپٹر ہے وہ ان کے اوپر آ رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اخلاقیات کیا ہوتی ہے کہ جس کے تحت حکومت جو ہے وہ اپنے بجٹ کو خود ہی ناکام کر دے منی بجٹ میں۔ بالکل علی شیر صاحب، بالکل میں نے مختلف ورکشاپ سے اٹینڈ کی تو وہاں پہ ہم نے یہی سوال ہمیشہ کیا کہ اگر بجٹ جو ہے وہ مسترد ہو جائے تو کیا ہوگا، تو ہمیں کہا گیا کہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ لیکن مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ اگر اخلاقیات کی آپ بات کر رہے ہیں تو 2/3 میجورٹی جب ختم ہوگی قومی اسمبلی سے، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ختم ہوگی تو وجود تو رہتا ہی نہیں ہے اخلاقی طور پہ۔ میرا خیال ہے کہ دنیا کی واحد پارلیمنٹ ہے جہاں پہ جو ہے آپ کے پاس اتنے بندے نہیں ہیں کہ آپ آئین میں ترمیم کر سکیں۔ دیکھیں اخلاقیات، میں وہی کہہ رہا ہوں، اخلاقیات کون سی اخلاقیات؟ وہ اخلاقیات جو آج آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف کی وردی بینظیر بھٹو نے امریکہ سے بات کر کے اتروائی تھی، وہ اخلاقیات جس میں رانا تنویر کہتے ہیں کہ جو اس کو لائے تھے انہوں نے ان کو جب میری بلی مجھے میوں کہا تو انہوں نے نکالا، وہ اخلاقیات جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب 2-4 دن پہلے جب تقریر کی اور آج پھر کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر عمران خان کو نہیں نکالا، کون سی اخلاقیات؟ خرم دستگیر کون سا بندہ ہے جو ان کا اعتراف نہیں کر چکا کہ ہم جیلوں میں ہوتے، ہم یہ ہوتا، ہم وہ ہوتا، ہمیں فیض کھا جاتا، ہم نے اس لیے یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو بھائی جان میرا خیال ہے کہ ان کی سیاست اپنی جگہ، لیکن مجھے جس بات پہ دکھ ہوا ہے نا وہ ہوا ہے آج کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس کنونشن میں آنے۔ اچھا، اس پہ آپ کی بات شروع کرنے سے پہلے ایک دلچسپ بات کر رہا ہوں۔ مجھے بہت سارے دوستوں کے واٹس ایپ آئے تو اس میں ایک بڑے دلچسپ جملہ لکھا ہوا تھا، ایک واٹس ایپ آیا اس میں لکھا کہ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ میں بیٹھ گئے جس میں وہ بیٹھنا چاہ رہے تھے۔ میرا خیال اس کو تھوڑا سا امینڈ کر لیا جائے کہ وہ اس بینچ میں ظاہر ہو گئے ہیں جس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، زیادہ بہتر ہو جائے گا شاید۔ تو اس سچویشن میں مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے آنا کوئی جرم نہیں، انہوں نے کہا قاضی صاحب نے میں روز یہاں سے گزرتا تھا تو میں سوچتا تھا پیدل جاتے ہیں نا، اچھی بات ہے کہ جی اس ایوان میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو اب وہ آ گیا، انہیں پتہ لگ گیا کہ کیا ہوتا ہے، اور پھر آ کے کہتے کیا ہے کہ مجھے تو یہاں بتایا گیا تھا۔ ہاں یہ بالکل میں بطور جرنلسٹ کہوں گا، قاضی فائز عیسیٰ کے چہرے پہ پریشانی تھی، چہرہ ان کا جو ہے وہ کسی حد تک اترا ہوا تھا کہ میں کہاں آ گیا ہوں، کیونکہ وہاں پہ جو تقریریں ہو رہی تھیں وہ سپریم کورٹ کے خلاف ہو رہی تھی، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ہو رہی تھی، وہ ان کے ادارے کے خلاف ہو رہی تھی، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مطلب اس لحاظ سے یہ بہت ہی افسوسناک تھا۔ اور پھر ان کا یہ کہنا کہ مجھے تو کہا گیا تھا کہ وہاں پہ صرف سیاسی تقریریں وہ نہیں ہوگی، آئینی بات ہوگی، سیاسی تقریریں نہیں ہوگی۔ سوچنا چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا جہاندیدہ بندہ جو ہے وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ آپ جو ہے سیاست دانوں میں جا رہے اور وہاں سیاسی بات نہیں ہوگی، عجیب بات ہے۔ اچھا ابھی بھی باس ہے اور مزے کی بات ہے، باس تو خیر وہ اس کا تعلق بھی میں کیا کہوں اخلاقیات سے ہی ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی کہتے ہیں نا کہ اگر تیاں پتر کندیاں کندیاں تک آ جانا تو انہوں نے کوئی کہنے لگے ہمیں شرم آنی چاہیے اور خیال کرنا چاہیے مطلب ان لوگوں کو بول ہی نہ جانا، وہ سچویشن یہاں تک آ جائے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ قاضی صاحب نے جب وہاں پہ آ کے کھڑے ہوئے 2 مرتبہ انہیں وضاحت دینا پڑی کہ میں جو آپ لوگوں نے تقریریں کی ہیں میں ان سے اتفاق نہیں کرتا، میں ضروری نہیں ان سے متفق ہوں، ساتھ یہ بھی اچھا اگلی بھی نکال دی، لیکن آئین کا آرٹیکل 19 جو ہے وہ آپ کو یہ باتیں کرنے کا حق بھی دیتا ہے، آپ ہم پہ فیصلوں پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر کل آپ میں سے کسی کے کچھ فیصلے میرے پاس آ جائیں اور میں اس کے خلاف فیصلہ دوں تو ہو سکتا ہے کل میرے خلاف بھی تقریریں ہو رہی ہوں، یہ بھی ساتھ انہوں نے کہہ دیا، لیکن ساتھ ہی کہا ہاں بے شک میں فیصلہ دوں لیکن آپ میرے خلاف جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، کسی بھی فیصلے کے اوپر آپ کو بات کرنے کا حق ہے۔ چلے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، یہ انہوں نے موقع دے دیا، لیکن آج جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے پارلیمنٹ میں آنے سے ایک چیز واضح ہوگی کہ ہمیشہ اس سے پہلے بھی چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ آتے رہے۔ مجھے کسی نے سوال کیا کہ اس سے پہلے ثاقب نثار پارلیمنٹ میں آئے، میں نے کہا ثاقب نثار نہیں آئے تھے، چیف جسٹس آف پاکستان آئے تھے، اور اس وقت آئے تھے جب ڈائلاگ کا آغاز کیا تھا رضا ربانی نے ایز اے چیئرمین سینٹ۔
تو وہاں پہ آرمی چیف بھی آتے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ آپ کے جو سینئرٹی ہے وہ نہ آئے. یہی سوال ہے 15 ججوں میں سے ایک ہی کیوں آیا؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ ہم جا ہی نہیں رہے، کہ آپ کی کمیونیکیشن اس کا نہیں، چلو ان سے تو ہو گئی، عمر عطا بندیال صاحب کے جو ہم خیال ہیں ان سے تو ہو گئی، منصور علی شاہ صاحب سے بھی ہو گئی، جمال بندو خیل صاحب سے بھی ہو گئی، باقیوں سب سے بھی ہو گئی. مطلب کوئی ایک بندہ آپ کے ساتھ نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہاں جو آپ اکیلے آئے؟ سچی بات ہے قاضی صاحب سے بڑی امیدیں ہیں، لیکن یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. پیغام یہ جاتا ہے کہ اگر لوگ سمجھ رہے تھے کہ فائز عیسیٰ کے ساتھ 9 لوگ ہیں، لیکن وہ آج اکیلے ثابت ہوئے. بات یہ ہے کہ جو مرضی عمر عطا بندیال کو کہتے رہو جی وہ فلانا جج تو فلانے، اس کے حامی تو فلانے، مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ تصویر جو پوری دنیا میں گئی ہے منٹوں سیکنڈوں میں، کہ جس میں ایک طرف زرداری صاحب ہے، دوسری طرف اسحاق ڈار ہے، ادھر نواز شریف بیٹھا ہے، درمیان میں قاضی صاحب بیٹھے ہیں، تو یہ تصویر پہ کچھ نہ لکھے، کوئی نام بھی نہ لکھے، سب کچھ خود ہی بتا. آپ نے بتا دیا کہ آئندہ آپ انصاف کیسا کریں گے. آپ نے اپنے انصاف پہ خود بریکٹ کر دیا اس کو. لوگ یہ بھی تبصرہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف صدر آصف علی زرداری اور اس کے ساتھ اور پھر اس نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے زرداری نے، اس نے یہ بات کی ہے کہ یہ میں پھر کسی وقت بتاؤں گا کہ میں نے جیل میں بیٹھ کے فل بینچ کیسے بنوایا تھا، آج نہیں بتا رہا. اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر ایک اور بڑی خطرناک بات کی ہے، وہ بھی قاضی صاحب کو سمجھنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ مسعود شریف کھٹک جو ڈی جی آئی بی تھے، جب ان کو اس عدالت نے بلایا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے ہماری خفیہ ریکارڈنگ کیوں کی، تو انہوں نے کہا کورٹ میں پیش ہو کے کہ آپ ہماری جو ہے وہ ججز جب سیاست کر رہے ہوں اور کر رہے تھے تو میں نے ریکارڈنگ کی ہے، میں نے ٹھیک کیا، میں نے قومی کام کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ججز کو اور سپریم کورٹ کو ایک اور دھمکی دے دی گئی ہے. سر اس چیز کو ہٹ کے ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ میری اطلاع کے مطابق جب وہاں پہ اجلاس چل رہا تھا گولڈن جوبلی کا، تو فائز عیسیٰ صاحب کی جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری سے ایک گفتگو بھی ہوتی رہی. لوگوں نے بڑے دیکھا کہ فرینک ہو کے وہ قائم علی شاہ کو کراس کر کے دیکھ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. اچھا. تو فائز عیسیٰ کی زرداری صاحب کے علاوہ بھی کسی سے آپ کو سیشن کے دوران اس طرح سے زیادہ نہیں ہوئی، لیکن مینلی تو بارہ زرداری صاحب کے ساتھ ہی ہوئی. ساتھ قائم علی شاہ صاحب بیٹھے تھے، ادھر اسحاق ڈار صاحب بیٹھے تھے، ان کے ساتھ بھی تھوڑی بہت ان کی بات ہے، لیکن مینلی زرداری صاحب سے ہوئی. لیکن میں کہتا ہوں جی کچھ بھی کرو، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کو بٹھا کے یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ بھائی جان، جس کو کہتے ہیں نا ایک تصویر 1000 لفظوں پہ بھاری ہوتی ہے، وہ ایک تصویر 1000 لفظوں پہ بھاری ہے اور یہ کبھی بھی اس کو ختم نہیں کیا جا سکے گا. یہ تصویر جس کو کہتے ہیں نا نام ہی کافی ہے، آصف علی زرداری کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ نام ہی کافی ہے. اور جو ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جب تو وہ چیف جسٹس بنیں گے تو دیکھا جائے گا کہ ان کے فیصلے کیا آتے ہیں. لیکن آج جو ہے ان کی تصویر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، یہ تصویر جو سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ حکومت نے آج اپنی خود یہ وہ کیا کہتے ہیں ناکامی جو ہے شکست کو پارلیمنٹ میں لایا ہے. آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ کے لیے آپ کو سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے منی بل جو ہے وہ پیش کیا جائے. اس کے علاوہ اگر کوئی مزید بھی انفارمیشن آتی رہی، کوئی اپڈیٹ آتی رہی تو ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے. اگر آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں. اللہ حافظ.